What didn't that Nabi do for us? Which stone did he leave unturned for the sake of his ummah? Go today to Makkah and Medina and listen with the ears of Iman, and wallah, in the alleys and gullies of Makkah and Medina, you will hear the cry of that Nabi, Ya Rabbi Ummati Ummati, Ya Rabbi Ummati Ummati. You can stand on the mountain of Taif and hear those stones tell you the waqia of what happened. To the most beloved of Allah, pelted and pelted and pelted. Rock upon rock, stone upon stone, falling onto his Mubarak body, till eventually his flesh split open and the blood started pouring out. He would fall to the ground, they would pick him up and force him to carry on running so that they could carry on pelting him and pelting him and pelting him. 3 miles till eventually, overtaken, he turns to Allah, Allahumma inni ashku ilayka du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ila man takiluni. Oh my Allah, to whom have you handed me over? Oh my Allah, to whom have you handed me over? To these ruffians who have pelted me so that the blood is pouring from my body, who have reduced me to the stage. Oh my Allah, illam takun alayya sakhitan fala ubali. If you are not angry with me, then I am not worried. Then I am prepared to accept whatever you have done, O my Allah. ليتك تحلو والأيام مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. Like the poet says, O my Allah, if my relationship with you is intact and the whole world is against me, I am not worried. Oh my Allah, if you are happy with me and the rest of humanity is angry with me, I am not worried. Come back into the shade of Allah. Come back towards the mercy of Allah. In Uhud, Sahaba showed what the love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was. He asked them, where is Sa'd bin Rabi'? They can't find Sa'd bin Rabi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam says to Zayd bin Harisa, go and look for Sa'd. He looks amongst the living, he cannot find him. Finally he comes across the body of Sa'd, lying on the battlefield of Uhud. Wabihi ramak, in the last breath of his life. He says, oh Sa'd, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has sent me to you. And he's asking, Kayfa ajiduka? Oh Sa'd, in what condition are you? In that last breath of his life, he says, oh Zayd, Abligh qawmi, abligh nabiyyi minka salam. Convey my salams to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Convey my salams to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and tell him, ajidu rih al-jannah. I find myself in a condition that I can smell the fragrance of Jannah. I can smell the fragrance of Jannah. Tell him, may Allah reward him more than any other Nabi has ever been rewarded. In the last gasp of life, they were not interested in the properties of this world and in the attractions of this world. They knew the reality of the love for Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. In his last gasp of life, he grabs hold of the hand of Zayd and he says, Abligh qawmi minni salam. And oh Zayd, convey my salams to my people. And tell them that Sa'd has said, لا عذر لكم إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. That Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is harmed and you are still alive, tomorrow in the court of Allah, I will hold you responsible in front of Allah. This was love for Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. This was ishq. This was muhabbat. With what ease today? With what ease today? His ummati takes that razor and shaves off his sunnah. With what ease today do those statements come on the lips? It is only sunnah, so it is okay to leave it out. Have we forgotten the pelting of Taif? Have we forgotten how he fell unconscious in Uhud? Have we forgotten how he tied stones to his Mubarak stomach for the sake of this ummah? Have we forgotten his days and nights? Ya
Ya Rabbi ummati ummati, Ya Rabbi ummati ummati, Ya Rabbi ummati ummati. Oh my Allah, my حينما رددت يا رب العباد وانتهت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرجاء. So that even tomorrow, on the plains of Arafat, April, he stood on the back of that camel, raised his hand up to the heavens. We go to Arafat, go look at the Hujjaj in Arafat. How long is the dua of Arafat? 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes. How long is the dua of Arafat? May we be sacrificed on that Nabi, on the back of that camel, in the burning sun of the desert. 6 hours he cried for this woman. 6 hours. With his hand raised above his head. Sahaba say he would reach out, bring it back, reach out, bring it back. Tomorrow on the day of judgment, that day when people will be swimming in their own perspiration, that day when Anbiya will fall onto their knees begging Allah for the mercy of Allah. Ka'b Ahbar radiyallahu ta'ala anhu says, when Jahannam screams on the day of judgment, that scream will be so frightening that if you had the amal of 70 Nabis, you will still think Allah is going to throw you into Jahannam. 5 great Anbiya, amongst the galaxy of Anbiya, 5 great Anbiya. Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, and Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. From these 5 Anbiya, the other 4, Ya Rabbi nafsi nafsi, Ya Rabbi nafsi nafsi. Adam alayhi salam, Ya Rabbi nafsi nafsi. Shis alayhi salam, Nuh alayhi salam, Lut alayhi salam, Salih alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Isa alayhi salam, Musa alayhi salam, Ismail alayhi salam, Yunus alayhi salam, Harun alayhi salam. Nabi upon Nabi, Ya Rabbi nafsi nafsi, Ya Rabbi nafsi nafsi. So that Ibrahim alayhi salam also would say, Ya Allah, save me from Jahannam. So that Isa alayhi salam will say, Ya Allah, la asaluka ummi Maryam, I am not asking you even to save my mother Maryam from Jahannam, save me from Jahannam. Only one individual, one personality on one side of Maidan-e-Hashar will be crying, and his cry will be a different cry. Ya Rabbi ummati ummati, Ya Rabbi ummati ummati, Ya Rabbi ummati ummati. Have we forgotten the ihsan of that Nabi? Do we prefer the ways of his enemy over his way? Cry tears of blood. Cry tears of blood. If in this heart the azmat of one way of the Yahud and Nasara is more than the azmat of Sunnah. Cry tears of blood. If you see honor and dignity in the appearance of the Yahud and Nasara, and do not see it in the appearance of my Nabi who finished himself for you. Tomorrow on the day of judgment, how are we going to face him? When legion upon legion of Sahaba, some with their ears cut off, some with their nose cut off, some with their chest ripped open. Lawnuhu lawnu dam, wa rihuhu rihu misk. The color will be the color of blood, and the smell will be the smell of musk. They will be coming one by one in front of Allah. Tomorrow on the day of judgment, how are we going to face him? Do not become a source of embarrassment to me on the day of judgment. Allah will say to him, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, what do you want? Ask, it will be granted. He will say, Ya Allah, begin the hisab. Begin the hisab. My ummah cannot wait anymore. They are suffering too much. The riwayat comes, pulpits, thrones will be sent down for the Anbiya alayhi salatu wassalam. Anbiya will be sitting on their thrones. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam says, when my throne comes, I will not sit on it, because I fear that by sitting on it, it may take me away to Jannat. And if I go into Jannat, what will happen to my ummah? He says, I will not break the order of Allah also. I will place my hand on the throne, but I will not sit on the throne. Such a Nabi. Which facet of the ummah today is a source of coolness to that Nabi? The youth. The shamelessness of the youth of this ummah is like an arrow that is being fired at that Mubarak heart in Medina Munawwara.
the shamelessness and the openly parading in the bazaars of the daughters and mothers of this ummah is like an arrow that is being fired at that Mubarak heart in Medina Munawwara. The lies and treachery and deception of the businessmen of this ummah is like an arrow that is being fired at that Mubarak heart in Medina Munawwara. Respected brothers, it's not my intention to speak very long. We don't know if we will live to see another Ramadan. We don't know if we will see the Hilal of Eid also. Every one of us in this gathering, these nights are given to us for sincere tawbah. From the bottom of our hearts, make sulah with Allah. Make sulah with Allah and ask Allah from the bottom of our hearts, oh my Allah, you forgive me. We know the wrongs, we know the treacheries, we know what is going on in our homes and what is going on in our lives. But make that sincere intention that we will make 100% attempt to come unto the obedience of Allah. And first and foremost, from now till I die, I will not make another salah qaza. And make tawbah from the bottom of the heart that we have turned our back on the day of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the night of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the cry and concern of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. And on this Mubarak night, make ahad, oath, throw ourselves in the court of Allah that Ya Allah, you accept me like you accepted Sahaba, accept my wealth, accept my life. May Allah Ta'ala give each and every one of us tawfiq. کبھی کبھار نا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے، جس انوائرمنٹ میں، تو جو لوگ پرسیپشن رکھتے ہیں اس کے بارے میں وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں یہی آدمی ہوں. مثال کے طور پہ کہیں بڑے ایسے ہوتے ہیں گھرانوں میں جو بچوں کو نا ہمیشہ ٹونٹ کرتے رہتے ہیں، تو ہے ہی نکما، تیرا کوئی فیوچر نہیں ہے، تو رات دن جو ہے موبائل پہ لگا رہتا ہے. تو جو بندہ رات دن یہ سنتا ہے نا، تو اس کی ایک پرسیپشن بلڈ اپ ہو جاتی ہے کہ اچھا اگر میں ایسے ہی ہوں تو پھر میں ایسے ہی ہوں، میں اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. اور کبھی کبھار اس کے جو دوست احباب ہوں گے تو وہ بھی اس کو جو ہے ٹونٹ کرتے رہیں گے کہ یار تو بیکار آدمی ہے، تو نے کیا کرنا ہے، تو زندگی میں آگے نہیں جا سکتا. اور ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اسی انوائرمنٹ میں رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ آئی ایم دا لوزر، مجھ سے بڑا بیکار آدمی کوئی بھی نہیں ہے. آئے میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں، اٹس اے ٹرو سٹوری، بلکہ میں آپ کو 1400 سال پہلے لے کے جاتا ہوں. ایک ایسے زمانے میں کہ ایک شخص تھے جنہیں ہم محمد کے نام سے جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان پہ نا عجیب و غریب ادوار آتے رہے. ایک وقت تھا لوگ صادق امین کہا کرتے تھے، زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی. تو اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پیغام آتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، اب آپ نے آرام نہیں کرنا، لوگوں کو آپ نے جگانا ہے. اور ان کی محنت تب سے شروع ہوتی ہے، کمر توڑنے والی محنت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ اور عائشہ رضی اللہ عنہا غزوہ احد میں موجود تھی. انہوں نے دیکھا تھا کہ جب رسول اللہ کے دندان مبارک شہید کر دیے جاتے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا ہے، اتنا خون نکلتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور لوگ اونچی اونچی کہنے لگ پڑتے ہیں کہ قتلنا محمد، ہم نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ان کی پین دیکھی تھی اس دن، اور وہ سمجھ ہی بیٹھی کہ ایز اف رسول اللہ کہیں گے احد کا دن عائشہ میرے لیے بہت مشکل تھا، سب سے مشکل ترین دن تھا. تو رسول اللہ نے جواب دیا، اے عائشہ میرے لیے طائف کا دن بہت ٹف تھا، سب سے مشکل ترین دن تھا، اس سے بھاری دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں آبزرو کیا. اور طائف کا موقع کیا تھا؟ وہ اسپرچولی ڈیمیج کیا گیا تھا آپ کو، ایموشنلی، مورلی. رسول اللہ اس مائنڈ سیٹ سے گئے تھے، اس امید کے ساتھ کہ یہ مکہ والے 10 سال ہو گئے مجھے، ان کے اوپر میں دعوت دیتا جا رہا ہوں، ان کو میں ہر اچھی بات بتا کہ میں نے جو ہے اپنی طرف سے حجت قائم کر دی ہے، بٹ دیز پیپل آر ہیڈلیس، یہ تو بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور دیکھیں جو بندے کو امید ہوتی ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ تو میری بات نہیں سنی گئی، ہاں طائف چلتے ہیں، وہاں پہ بہت بڑے بڑے سردار ہیں، اگر کسی نے میری بات مان لی تو ہو سکتا ہے کہ پورا جو شہر ہے
وہ ایمان لے کے آ جائے گا تو انشاءاللہ اسلام کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ طائف میں کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، آپ کے جوتوں میں پتھر ملے کہ یعنی اٹ واز ویری ہارڈ فار یو ٹو واک ایون، کہ یعنی لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ کے جوتوں کے اندر پتھر ملے تھے، اور آپ کے جوتے اللہ اکبر خون سے بھرے ہوئے تھے۔ ہمیں نا تھوڑا سا ایک خون کا قطرہ نظر آتا ہے نا تو ہم بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں۔ اب یہ رحمت للعالمین ہے، اتنا خون بہا کہ یہ کبھی گرتے تھے پھر مشکل سے کھڑے ہوتے تھے۔ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، چلتے چلتے پھر درخت کے نیچے آ کے وہاں پہ آرام کرتے ہیں۔ اور اسی سال ان کی جو وائف ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اپنے خاوند کے لیے، اپنا مال، اپنی جان، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ جب فوت ہوتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ 3 سال پہلے جو شیب ابی طالب تھا، جہاں پہ صرف مسلمانوں کو قید نہیں کیا گیا تھا بلکہ پورے جو بنو ہاشم کا قبیلہ تھا ان کو قید کر دیا گیا تھا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، ان کا بھی بوائکاٹ کیا جائے گا۔ 3 سال تک کھانا اندر نہیں لے کے جا سکتے تھے، پانی نہیں پرووائڈ کر سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی آوازیں آتی تھی راتوں کو چیخیں مارنے کی، اور مکہ والے سن کے ہنسا کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اتنی خراب ہوگی، حالانکہ حضرت خدیجہ چاہتی تو یہ کہہ سکتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ میرے ہسبینڈ ہیں لیکن I have a good house in مکہ، میں وہاں پہ جا کے رہتی ہوں، جب آپ کی یہ ساری سچویشن نارملائز ہو جائے گی تب آپ آ جائیے گا اور تب دیکھی جائے گی۔ نہیں، she sacrificed، وہ رہتی ہیں اور ان کی ہیلتھ اتنی خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھر فوت ہو جاتی ہیں۔ اور اسی سال ابو طالب، جنہوں نے اپنے بھتیجے کی پروٹیکشن کی ہر لحاظ سے، کہتے ہیں اے میرے بھتیجے، میرے جیتے جی تیرا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ دونوں ہستیاں چلی جاتی ہیں، اور یہ واقعہ نا مجھے گوز بمپس دیتا ہے۔ امیجن کریں کہ 11واں سال ہے نبوت کا، اور سو ٹو سے آج کی اگر ٹرانسلیشن میں بات کروں کہ رسول اللہ کی دعوت اٹس اگین بیک ٹو اسکوئر ون، کوئی میسج سننے کو تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ جب مکہ بھی آتے ہیں نا، حالانکہ ان کا اپنا شہر ہے، ان کو ایک لوکل کی پناہ لینی پڑتی ہے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اب 11واں سال ہے اور حج کا سیزن ہے، اور یہ پری اسلامک حج لوگ کیا کرتے تھے، تو مکہ والے نا ہنس رہے ہیں، ابو جہل ہنس رہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی ان کی بات ہی نہیں سن رہا، عرب نے ٹھکرا دیا ان کو، یہ ہے مسلمان، اب ان کی دال نہیں گلنے والی۔ اللہ اکبر، وہاں پہ کیمپس لگائے ہوئے لوگوں نے، ہی از گوئنگ کیمپ ٹو کیمپ۔ پلیز آپ میری بات سن سکتے ہیں، میں نے ایک میسج آپ تک پہنچانا ہے۔ کئی لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے کیسے کیسے ریئیکشن ملے، ہم بہت بیزی ہیں، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ کئی لوگوں نے اگر میسج سنا بھی، اچھا آپ کی بات تو بہترین بات کر رہے ہیں آپ، لیکن وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، پلیز گو سم ادر پلیس، آپ ادھر چلے جائیں۔ کیا فیلنگ ہوگی رسول اللہ کی اس وقت؟ اور یہ سب مکہ والے دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اسلام ختم، بس ہم جیت چکے ہیں، اسلام ہار گیا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ مدینہ سے، بلکہ اس وقت مدینہ نام نہیں ہوتا، یثرب ہوتا ہے مدینہ کا نام، alright؟ رسول اللہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تب اس سٹی کا نام مدینہ ہوتا ہے، پہلے یثرب ہوتا ہے۔ یثرب سے 6 نوجوان آتے ہیں، اور میں ڈیلیبریٹلی کہہ رہا ہوں نوجوان آتے ہیں، یوتھ آتی ہے حج کرنے کے لیے۔ اب رسول اللہ جاتے ہیں ان نوجوانوں کے پاس، حالانکہ جیسے میں نے بات کس سے شروع کی تھی کہ آج نوجوانوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ٹونٹ کیا جاتا ہے کہ یار تم لوگ بیکار ہو، تم لوگ بوجھ ہو اس گھر میں، تم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اور اینڈ ہیئر از دا سچویشن، نوجوان آتے ہیں، رسول اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو لوگوں کو اینالائز کر سکے؟ رسول اللہ نے پہچان لیا یہ نوجوان آ رہے ہیں، آتے ہیں، میں نے ایک میسج دینا ہے، آپ میری بات سنیں گے؟ فضل فرمائیں آپ نے کیا فرمانا ہے۔ اور یہ لوگ تو
جس جگہ سے آئے تھے یہ لوگ ٹوٹے ہوئے تھے، اوس اور خزرج، یعنی جنریشن سے ان کی لڑائیاں چلتی تھی، ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے جو نوجوان ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے کیوں لڑائی کر رہے ہیں، ہمارے بڑے کیوں آپس میں لڑا کرتے تھے، اور اتنی خون ریزی ہوئی تھی کہ ان کے جتنے بھی بڑے تھے نا وہ مر کھپ گئے تھے اور یہ لوگ بیزار ہوئے تھے۔ اب آتے ہیں رسول اللہ اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں، اسلام پریزنٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ اسعد بن زرارہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ یہ تو وہی میسج ہے جو ہمارے پڑوسی یہودی کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، جیسے ہی وہ آئے گا تو ہم اس کی بات کو مان لیں گے اور اس کی سپرویژن میں ہم پوری دنیا میں حکومت کریں گے۔ یہ تو وہی میسج ہے، اس سے پہلے کہ یہودیوں کو پتا چل جائے ہم اس شخص کے اوپر ایمان لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ ایمان لے کے آ جاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بفور دے وینٹ بیک ٹو یثرب، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ایک آپ نوجوان دیجئے، بلکہ let me just rephrase، ہمیں ایک ایسا آدمی دیجئے کہ جو ہمیں دین سکھائے، لوگوں کو بتائے۔ اور ہمارے نبی نے پھر کس کا انتخاب کیا؟ ایک نوجوان کا۔ حالانکہ ابو بکر بھی تھے، الحمدللہ ابو بکر بھی جوان تھے، یعنی وہ 2 سال چھوٹے تھے ان کی عمر جو ہے۔ رسول اللہ چوز کرتے ہیں مصعب بن عمیر کو، اور وہ شاب تھے، نوجوان تھے، کہتے ہیں اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اور جاتے ہیں مصعب بن عمیر وہاں پہ۔ تو نریشنز ہمیں بتاتی ہیں وہاں پہ صحابی جو ہیں کہتے ہیں کہ within an year کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا مدینہ میں جہاں پر اسلام نہ پہنچا ہو، everybody became Muslim، اور ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ کب رسول اللہ ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ And now here is the interesting part brothers، جب دوبارہ حج کا سیزن آتا ہے نا تو تقریباً 73 صحابہ اور کچھ صحابیات آتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور اب جب آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ we have come here to take you with us، آئیں ہمارے ساتھ۔ تو عباس جو چچا ہیں رسول اللہ کے، رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کان میں کہتے ہیں محمد کیا تمہیں پتا ہے تم کیا کرنے لگے ہو؟ These are bunch of kids، یہ تو چلو کہہ ہی رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں جوش میں، تمہیں پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر عباس بن عبد المطلب متوجہ ہوتے ہیں ان نوجوانوں کی طرف، کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے تم کیا کرنے لگے ہو؟ اگر تم نے یہ بیڑا اٹھا لیا تو پورا عرب تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا، تمہاری زندگیاں حرام کر دیں گے یہ لوگ، تمہیں کھانے کے لالے پڑے رہیں گے، تمہیں اپنی جان گوانی پڑے گی، یہ کوئی مسخرہ نہیں ہو رہا، یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا we know what we are doing، ہمیں پتہ ہے۔ اور آگے چلیے رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں before he migrated، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کانٹریکٹ آگے رکھتے ہیں ان کے، اور ذرا غور سے سنیے گا یہ کانٹریکٹ۔ کہتے ہیں اے نوجوانوں میں آ تو رہا ہوں تمہارے پاس، لیکن آنے سے پہلے کچھ کنڈیشنز ہیں، میری بات تم نے ماننی ہوگی، اگر وہ مان لیتے ہو I'll come with you۔ تم نے شرک نہیں کرنا، تم نے زنا نہیں کرنا، تم نے چوری نہیں کرنی، تمہیں جو کہا جائے گا تم نے کرنا ہے، you have to protect Islam، you have to protect me۔ جتنی پروٹیکشن تم اپنے بچوں کی، اپنے گھر والیوں کی، اپنے گھر کی اور اپنے فارمز کی کرتے ہو، اپنے کھیت کھلیان کی، اس سے کئی گنا زیادہ تم نے اسلام کی اور میری پروٹیکشن کرنی ہے۔ اب رسول اللہ ایک ایک کر کی کنڈیشن بتاتے جا رہے ہیں، اور وہ نوجوان صحابہ سنتے جا رہے ہیں۔ once he finished، اب صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں، نوجوان سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ this is your part of the bargain، یہ تو آپ کو چاہیے نا، آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی پروٹیکشن کریں، اسلام کو پروٹیکٹ کریں، پھر پتہ کیا سوال کرتے ہیں what are we going to get؟ یا اللہ کیا سوال ہے! اور رسول اللہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، اتنا بریفسٹ آنسر دیا، perhaps it was just a single word،
ایک لفظ میں بات ختم کر دی، اور وہ کیا تھی؟ جنہ. اے نوجوانوں تمہیں جنت ملے گی. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو ایک بار میں آ جاؤں گا نا تو انشاءاللہ جو روڈ کا انفراسٹرکچر ہے بڑا کمال کا ہو جائے گا، اسکائی اسکریپرز بن جائیں گے، اکنامکلی تم بڑے اسٹرانگ ہو جاؤ گے، ہسل بسل ہوگی ٹریڈ کی، تم لوگ مالدار ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نتھنگ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیاوی لحاظ سے رسول اللہ نے کوئی وعدہ کیا تھا؟ نہیں کیا. اب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، امیجن کریں کہ رسول اللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور یہ ایگریمنٹ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، کیا آپ تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ دیکھیں سب کے سامنے کہنا، اپنا روب جمانا بڑا آسان ہے کہ یار فدا کا ابی و امی، اے رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان. ہم نہیں قربان ہوتے، ماں باپ کو قربان کر دیتے ہیں. ہم سوچیں گے کہ یار یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے، جان گنوانی پڑے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم میں. ان نوجوانوں میں انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ربح البیع، ربح البیع، what a profitable deal it is. اس سے بہترین سودا ہو ہی نہیں سکتا. جنت مل جائے گی، یہ تو کمال کا سودا ہے. اور اچھا ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ کہہ دے if he plays a devil's advocate، اگر آپ آگے ساری جب پڑھتے ہیں نا، نریشنز پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، تو یہ صرف زبانی کلامی نہیں تھا. غزوہ بدر میں یہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کے ہیں، اب جو ہوتا ہے ہو، آپ اپنے گھوڑے اگر سمندر میں بھی دوڑا دیں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے. غزوہ خندق میں کیا ہوا؟ نقصان اٹھایا کہ نہیں ان نوجوانوں نے؟ گھروں سے رونے کی آوازیں آئیں کہ نہیں آئی؟ اپنا خون بہایا کہ نہیں بہایا؟ اور غزوہ خندق کے موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کا، نوجوانوں کا ٹیسٹ لیا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہلا دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ کی بات نہ ایگزیجریشن ہوتی ہے اور نہ ہی اس جو ہے نا بات سے نیچے ہوتی، بالکل پرفیکٹ بات ہوتی ہے. ہلا دیے گئے تھے مسلمان. اور پھر کیا ہوا؟ لیٹس موو فارورڈ، آگے چلتے ہیں ذرا. فتح مکہ، جب رسول اللہ آتے ہیں دوبارہ مکہ کی طرف، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ اے مکہ، اے خانہ کعبہ، تجھے چھوڑنے کا دل تو نہیں کرتا ہے، لیکن تیرے یہاں پہ رہنے والے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے، I have to go، اور چھوڑ کے چلے گئے. تو فتح مکہ کا موقع ہے جی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا. اب یہ جو نوجوان آئے تھے نا، جنہوں نے 10 سال محنت کی تھی، اب یہ میں آپ کو اپنی ایزمپشن بتا رہا ہوں. اب یہ سوچتے ہوں گے کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، یہ رسول اللہ کا ہوم ٹاؤن ہے، ہو سکتا ہے رسول اللہ ہمیں کہہ دیں کہ اے نوجوانوں، یو ڈیڈ اے ویری گڈ جاب، میں اپنا ہیڈ کوارٹر ادھر ہی بناؤں گا اور کوئی بھی انسٹرکشنز ہوگی میں آپ لوگوں کو دیتا رہوں گا مدینہ میں. میرا بچپن یہاں پہ گزرا ہے، خانہ کعبہ یہاں پہ ہے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، میرے چاہنے والے، میرا بچپن یہاں پہ گزرا ہے، میرے رشتہ دار یہاں پہ ہیں. اور اس کی تھوڑی ہی دیر کے بعد غزوہ حنین ہوتی ہے. غزوہ حنین میں بہت سارا مال ملتا ہے مسلمانوں کو، اور اس وقت ابو سفیان اور باقی جو سردار ہوتے ہیں نا، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کی تسلی کے لیے ان کو نا غنیمت کا مال زیادہ دے دیتے ہیں. مہاجرین کو زیادہ مل جاتا ہے، اور یہ جو نوجوان صحابہ ہوتے ہیں نا، انصاری صحابہ، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. ہوتا کیا ہے کہ یہی انصاری صحابہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان میں سے، جو ابھی جو ہے ذرا ان کا خون جوش مار رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ واٹ از دس از انفیئر.
ہماری تلواروں میں ابھی بھی خون لگا ہوا ہے، اور رسول اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو سعد بن عبادہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو میرے قبیلے والے ہیں، انصاری صحابہ ہیں، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے سعد، تمہارا کیا سٹانس ہے اس کے بارے میں؟ تو کہتے ہیں انا الرجل من قومی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ہیونگ سملر فیلنگس، کہ یا رسول اللہ ہم نے اتنی جان ماری ہے، 10 سال خون گوایا، مال کھپایا۔ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جب مہاجرین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جب رسول اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی سپورٹ کرو، ان کا خیال کرو، تو انہوں نے اپنا آدھا مال، اپنا سب کچھ آدھا دے دیا۔ تو یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ حالانکہ غزوہ حنین بڑی ٹف بیٹل تھی، رسول اللہ تھکے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ تمام انصاری صحابہ کو جمع کرو اور یہ ایکسکلوزیولی انصاری صحابہ ہوں گے، بس نو بڈی ایلس، میں آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور صحابہ کرام نے بڑے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، شولڈر ٹو شولڈر، اور بڑا جو ہے نا ٹائٹ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، اینڈ ایوری ون از کنفیوزڈ، اب کیا ہوگا؟ کہ رسول اللہ شاید ناراض ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ چلے جائیں مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں یا معشر الانصار، اے انصاریو، اے نوجوانوں، ما قالت بلغتنی عنکم، یہ مجھ تک کیا خبریں پہنچ رہی ہیں، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر فرماتے ہیں الم آتیکم ضلالا فہداکم اللہ، کیا ایسا نہیں تھا کہ تم لوگ پہلے گمراہی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی، وعالةً فاغناکم اللہ، اور تم لوگ غریب تھے، تمہارے پاس مال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کیا، مال غنیمت آیا، تمہاری زندگیاں بہتر ہوئیں۔ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور تم لوگ آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، اور میری وجہ سے آج تم بھائی بھائی ہو۔ اور تمام صحابہ نے کہا جو وہاں بیٹھے تھے، قالوا بلا، اے اللہ کے رسولہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ امنوا وافضل، کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، ہم لوگ آپ کے احسان میں دبے ہوئے ہیں۔ ثم قال، پھر رسول اللہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الا تجیبوننی یا معشر الانصار، کیا تم مجھے واپس جواب نہیں دو گے، یعنی اپنا کیس پریزنٹ نہیں کرو گے، تم اپنی بات بھی تو آگے رکھو۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے کیا بات کریں، we have nothing to say۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں اما واللہ لو شئتم لقلتم، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس آئے، ہم نے آپ کی تصدیق کی جبکہ پوری دنیا آپ کو جھٹلا چکی تھی، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ آتینا مکذبا فصدقناک ومخذولا فنصرناک، اور آپ اکیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہیلپ کی ہمارے تھرو، وی ہیلپ یو یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی ہیلپ کی۔ وعائلا فآسیناک، اور آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ یہاں پہ آئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، سب کچھ ٹھیک چلنے لگ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود بتا رہے ہیں، یعنی پہلے اپنا سوال پریزنٹ کیا اور پھر ان کے تھرو بھی جو ہے سوال کیا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی یہ سوال کرتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، آپ کو تو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ہم نے آپ کو سپورٹ کی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے نوجوانوں، اے انصاریوں، کیا تم پسند نہیں کرتے، الا ترضون یا معشر الانسان، کہ ان یذهب الناس بشاة والبعیر، کہ لوگ اونٹ، بکریاں
لے کے تو چلے جائیں، وَتَرْجِعُوا بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ، اور اللہ کے رسول تمہارے ساتھ چلے جائیں۔ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اے نوجوانوں تم جو راستہ اختیار کرو گے محمد بھی وہی راستہ اختیار کرے گا۔ اور جب رسول اللہ نے یہ کہا تو تمام انصاری صحابہ رونے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی داڑیاں تر ہو جاتی ہیں، بھیگ جاتی ہیں، اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رضینا یا رسول اللہ رضینا، کہ اے اللہ کے رسول ہم راضی ہو گئے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں محمد چاہیے اور ہمیں محمد کا رب چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کتنی زبردست بات ہے کہ دیکھیں 10 سال سب کچھ دینے کے بعد اگر ایک شخص کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھوں میں جنت کی چابیاں ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگوں نے جھٹلا دیا تھا نا ان کو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پکارا تھا من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار بنے گا، اس مشن میں میری ہیلپ کرے گا۔ اور پھر کیا آتا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جو ان کے حواریین تھے نا انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے سپورٹر بنتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی زندگی کے سب سے لووسٹ پوائنٹ پہ تھے نا ہمارے نبی، تو ہمارے نبی نے بھی کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے طائف کے موقع پہ، اے اللہ الی من ینتقلونی، آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں مجھے؟ اور پھر کنہوں نے سپورٹ کیا تھا؟ نوجوانوں نے سپورٹ کیا تھا۔ اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ آج وہ وقت دوبارہ آ چکا ہے برادرز، وی ہیو ٹو سپورٹ اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی امید تھی نوجوانوں سے، آج امت کو دوبارہ مرثد جیسے مردوں کی ضرورت ہے رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں بیفور اسلام ہی یوزڈ ٹو ہیو اے گرل فرینڈ، اور ان کی کیسی بانڈنگ تھی میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب مدینہ میں صحابہ کرام اور رسول اللہ شفٹ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن کے لیے بھیجا کرتے تھے کہ جو قیدی تھے مسلمان ان کو لے کے آنا ہے۔ تو ایک رات گئے جاتے ہیں، 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اٹس اے برائٹ مون، اور یہ نا چھپ جاتے ہیں، کچھ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، بھی مکہ میں ہیں، اینڈ ہز ایکس گرل فرینڈ ہر نیم واز اناق، وہ وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے، صرف سایہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے مرثد، از اٹ مرثد؟ مرثد کہتے ہیں نعم اٹس می، یس اٹس می۔ اور پھر وہ عورت کہتی ہے، شی واز ویری بیوٹیفل، کہتی ہے اہلا وسہلا مرحبا ہلم فبت عندنا اللیلہ، ویلکم مرثد، ویلکم، لیٹس اسپینڈ دس نائٹ ٹوگیدر، لیٹس ہیو فن۔ اور مرثد، اب دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے، when you say you love محمد صلی اللہ علیہ وسلم، you love اسلام، مرثد کیا جواب دیتے ہیں؟ یا عناق انا مسلم، اے عناق میں مسلمان ہوں، I don't do that anymore، انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج اس امت کو دوبارہ یوسف علیہ السلام جیسے مردوں کی ضرورت ہے، جہاں پہ ہر طرف صدائیں آ رہی ہیں، ہیت لک، کم آن، آ جاؤ بدکاری کی طرف۔ اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اور بھاگے وہاں سے۔ آج اس امت کو مریم جیسے عورتوں کی ضرورت ہے، مریم جیسی ایمان والیاں، جب وہ اپنے روم میں تھی، جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں بشرا سویہ، یعنی پرفیکٹ ہیومن شیپ میں۔ اور نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام جس زمانے میں آتے تھے ہیومن فارم میں، اس زمانے میں جو سب سے زیادہ خوبصورت آدمی ہوتا اس کا چہرہ وہ اڈاپٹ کیا کرتے تھے۔ تو جب آتے ہیں
ہیومن فارم میں، ہیومن شیپ میں آتے ہیں. ہیومن شیپ میں جب آتے ہیں تو مریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ او اچھا بائی دا وے آپ کا نام کیا ہے، ویئر ڈو یو لیو بائی دا وے. انہوں نے یہاں تک کہ السلام علیکم بھی نہیں کہا. فرماتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن، کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں، میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں. آج اس امت کو فاطمہ جیسی پاک دامن عورتوں کی ضرورت ہے، جنہوں نے وصیت کی، کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کو لے کے جانا، تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میری ڈیڈ باڈی کے اوپر بھی نہ پڑے، میرے جسم کے اوپر نہ پڑے. اور یہ جو انہوں نے کہا تھا نا، یہ پوری ریفلیکشن ہے ان کی زندگی کی، کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارا کرتی تھی. اور آج نا صحیح معنوں میں گناہوں سے ہجرت کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہجرت کریں گناہوں سے، کہ جو ہو چکا دیٹس انف. اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، کہ جو شخص فتنوں کے دور میں خون خرابہ چل رہا ہے، لوگ بیزار ہیں، بے حیائی عام ہے، اگر اس زمانے میں بھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں بس ہو گئی ہے، میں سارے گناہوں کو چھوڑتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے رب کے لیے، تو حدیث کیا الفاظ ہیں، جو فتنوں کے دور میں عبادت کرتا ہے، گناہوں سے ہجرت کرتا ہے، تو ہمارے نبی نے خوشخبری دی ہے وہ بندہ ایسے ہے کہ جیسے وہ میری طرف ہجرت کر رہا ہے. کتنا ریوارڈ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں رہے. صحیح معنوں میں ہم ڈسٹریکٹڈ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر فری ٹائم ہوتا ہے ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں سکرولز کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ کھابا کھا لیا، یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے، ہمیں پونڈر کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا. اپنی حیثیت کو پہچانے بدس. اور واللہ قومیں بنتی ہیں نوجوانوں سے، اور جب یہ نوجوان بھول جاتے ہیں نا کہ ہم تو فارغ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ قومیں ڈوب جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. تو آج آپ کی طاقت کو دشمن جانتا ہے کہ یار ان کو ڈسٹریکٹڈ ہی رکھو، ان کو سولائے رکھو، مست کر کے رکھو. اچھا فیس بک سے تنگ آ جائیں گے تو انسٹاگرام جو ہے لانچ کر دو، اس سے تنگ آ جائیں گے اسنیپ چیٹ لانچ کر دو. اچھا وہ جب نیچے جانے لگے گا ٹک ٹاک لانچ کر دو. اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تاکہ آپ لوگ سوئے رہیں. آپ لوگ بس اس ڈیلوژن میں کہ جی ہمیں لائکس مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، وہ مل جائے، اسی میں بس خوش رہتے ہیں. حالانکہ ریالٹی میں وہ بندہ لوزر ہوتا ہے، کیونکہ وہ فلٹرز کی دنیا ہے نا. آپ نے بڑے فلٹرز لگائے ہوتے ہیں، وہ ریالٹی نہیں ہوتی. اور بے وقوفی یہ ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار واقعی دس از دا ریالٹی، حالانکہ وہ ریالٹی نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ بے وقوف بنا رہا ہے. اپنے آپ کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، صحت دی ہے، ہو سکتا ہے کہ کل یہ استطاعت چھین لی جائے، آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی. پھر ہائے افسوس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا کہ کاش میں اپنی جوانی میں نہ کچھ کر کے جاتا. بڑھاپے میں تو بندہ ویسے ہی کہتا ہے نا کہ یار اب تو ٹانگیں آلریڈی قبر میں ہیں، کچھ نہ کچھ حج بھی کر لیتے ہیں، گناہوں کو جو ہے بخشوا بھی لیتے ہیں. یہ ہے موقع جب آپ کے پاس طاقت ہے سب کچھ کرنے کی، اور بندہ تب رک جائے اور وہ بندہ کہہ اٹھے انی اخاف اللہ، ساری طاقتوں کے باوجود کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اللہ 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 تعالیٰ مسکراتے ہوں گے اپنے اس بندے پہ، اس نوجوان پہ. یہ ہوتے ہیں اصل مرد. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ نے اب ذمہ داری بتائی ہے ان لوگوں کی اسی آیت کے اندر جو رسول اللہ پر ایمان لائیں گے. اب یہ بڑی سمجھ لیں تکلیف دہ چیز ہے ایک مسلمان کے حق میں، اگر وہ یہ تمام شرائط پوری نہیں کر رہا. اب یہ بڑی سمجھ لیں تکلیف دہ چیز ہے ایک مسلمان کے حق میں، اگر وہ یہ تمام شرائط پوری نہیں کر رہا. اب یہ بڑی سمجھ لیں تکلیف دہ چیز ہے ایک مسلمان کے حق میں، اگر وہ یہ تمام شرائط پوری نہیں کر رہا.
فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر. ہمارا تو دین و ایمان بس یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے عام مسلمانوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات ختم نہیں کر رہا. اب سنتے جائیں کہ ذمہ داریاں کیا ہیں. فالذین آمنوا بہ، بس جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر، وعزروہ، اور ان کی عزت کی، تعظیم کی، اور صرف تعظیم نہیں کرنی، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. یہ مدد وہ نہیں ہے کہ ہم نبی کے مشکل کشا بن گئے، نہیں. یہ تو یہی کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. یہ ہمارے علماء لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے. تو اس کی ذرا تشریح بھی کر دیں. مراد یہ کہ اللہ کے دین کے لیے وقت کے پیغمبر کا ہم ساتھ دیں گے، تن من دھن لٹا دیں گے، یہ مطلب ہے اس کا. اور صحابہ اور اہل بیت نے اس چیز کا حق ادا کیا ہے اور مدد کی ان کی. اور صرف دین میں مدد نہیں کرنی، یہ نہ ہو کہ تقریریں کرتے رہیں اور آپ تبلیغیں کرتے رہیں اور خود جو ہے وہ یعنی دنیا جو ہے وہ ابو جہل والی گزارے اور لوگوں کو جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف بلاتے رہیں، اور آخرت آپ امید کریں کہ آپ کو صحابہ اور اہل بیت والی نصیب ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا ان کے ساتھ، یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ وہ ہوں گے جو آخرت میں کامیاب ہوں گے. کتنی کڑی شرط لگا دی ہے. اسی پہ میں کہتا ہوں نا کہ دودھ پینے والے مجنون ہی چاہیے اللہ کو. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف یہ نعرہ بازی نہیں چلے گی. فالذین آمنوا بہ، پس جو اس نبی پر ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کی عزت کی. عزت یہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے جان بھی قربان ہے اور آپ کی جوتی مبارک کا نقش جو ہے میں یہاں پہ لگا لوں گا. عزت یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ایک طرف کھڑا ہو اور رسول اللہ کا فرمان دوسری طرف ہو تو آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، ان کو اس عزت پہ رکھنا ہے. ہمارے لوگ تو ماں باپ جتنی عزت بھی رسول اللہ کو نہیں دیتے. داڑھی نہیں رکھ رہے جی، ماں نے اجازت نہیں دی. جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، وہ ابا جی نہیں گھر سے نکلنے دیتے. اندازہ کریں آپ. تو وہ بخاری اور مسلم کی حدیث کہاں گئی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. وہ کدھر چلی گئی؟ اور اس سے بھی بڑھ کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کہاں چلی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی 8 چیزیں گنوائی ہیں. کاروبار زندگی اور جو کچھ جوڑا ہوا ہے اور جتنی رشتہ داریاں ہیں، ایک ایک چیز اللہ نے گنوا کے کہا اگر یہ تمام چیزیں تمہیں عزیز ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے اعتبار سے دنیا میں جو کوشش کرنا ہے جہاد یا قتال، اس سے بڑھ کے اگر وہ دنیا کی 8 چیزیں تمہیں عزیز ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. کتنا کریٹیکل معاملہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ایمان لاؤ اس رسول کے اوپر، عزت کرو. وَنَصَرُوا، صرف عزت نہیں کرنی، ان کی مدد کرنی. اب رسول اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کوئی دنیاوی طور پر کوئی کاروبار تو اسٹیبلش نہیں کیا کہ جس کی برانچز آپ نے پوری دنیا میں کھول لی ہیں. نہیں، آپ تو اللہ کی طرف سے منجی اور ہادی بنا کر بھیجے گئے انسانیت کے لیے. اور اس امت کو وہ کام بھی ٹرانسفر کر دیا اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اچھا، ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے. کیوں؟ ایمان اللہ پر وہی صحیح معنوں میں لایا ہوا ہے کہ جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اللہ کے لیے اس کے اندر پھر حمیت ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی کی طرف. یہ وہ کام ہے جو ختم نبوت کا ہے. ایک ختم نبوت کا کام پاکستان میں ہو رہا ہے کہ جیڑا بھی ویلا ہے نا وہ کہنا میں ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں. ایک اور ختم نبوت ہوتے کام ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت کرنی ہے، وَنَصَرُوا، اور ان کی مدد کرنی ہے،
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرنی ہے اس نور کی، قرآن کی، جو ان کے ساتھ نازل ہوا۔ یہ تو سب سے مشکل کام ہے ختم نبوت کے حوالے سے کہ قرآن کی پیروی کرنی ہے۔ کیوں؟ یہاں کا مولوی کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہی کہتے ہیں نا، اور کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، ان کی نظر میں تو گمراہ ہو بھی جاتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی ہم نے آیات کور کی ہے نا کہ جب کسی کا گیئر الٹا لگ جائے اسے ہدایت کا راستہ گمراہی کا راستہ نظر آتا ہے، گمراہی کا راستہ ہدایت کا راستہ نظر آتا ہے، اس لیے وہ منع کرتے ہیں۔ تو قرآن کی پیروی کرنی، اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ پھر وہ ہوں گے جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ کی نظر میں۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين